बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। 10:03 हुआ चाहते हैं और जाहिर है कि अभी एक अहम तरीन फैसला कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि वो फैसला जो कि सियासतदान आपस में मिलकर नहीं कर सके, वो फैसला बिलाखिर हो गया। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के केयर टेकर यानी कि निगरां वजीर आला का नाम फाइनल कर दिया गया है और वो नाम है मोहसिन नकवी साहब का। अब इसके साथ साथ जनाब जो दूसरे नाम दिए गए थे पीटीआई की जानिब से, उनके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात, नासिर खोसा साहब के हवाले से कहा गया कि उन्होंने माजरत कर ली, सुखेरा साहब के हवाले से कहा गया कि वो नहीं बन सकते क्योंकि वो सरकारी अफसर हैं, और तीसरा नाम भी दोहरे शहरियत के हवाले से उन्होंने कहा गया कि इसलिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, ये नून लीग की जानिब से बहरहाल ये कहा गया। अब जबकि ये नाम मंजूर हो गया है और इस तरीके से वो केयर टेकर वजीर आला के तौर पर सामने आए हैं, तो अब उसकी मुखालिफत भी सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में कैसा अलमिया है कि एक अजीब सा खेल बन चुका है कि कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुल्क के मफाद में हो, और ख़ास तौर पर ऐसा काम नहीं हो सकता जिस पर हिज़्ब मुखालिफ को कोई एतराज़ ना हो। तो अभी भी हम ऐसा ही होते देख रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बयानात आ रहे हैं, कुछ हम ट्वीट्स भी आपके सामने स्क्रीन पर चला रहे हैं कि जिसमें फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। और कई रहनुमा ये कहते हैं कि जी 4 दिन से सबको पता था कि यही उन्होंने फैसला करना है। फिर कई रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि ये तो इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान था जिसमें वो सुरखुरो नहीं हुआ, और उन्होंने एक तरह से साबित किया। फिर एक बज़ाहिर ये लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जो उस्मान बुज़दार की कई जानिब से ये आरा भी आ रही है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो तैनाती थी उसका एक तरीके से बदला लिया गया है नकवी साहब की तैनाती करके। फिर सबसे बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है वो नैब के साथ जो प्ले बार्गेन वाला मामला था उसके ऊपर है। उसके ऊपर खैर बात करेंगे। अब मईशत के हवाले से भी बात करेंगे कि जी मईशत के चैलेंजेस क्या हैं और क्या हम इस भंवर से निकल सकते हैं, क्या यकसू होकर सोच सकते हैं, क्या उसके लिए करना होगा। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पे हवाले से बात करेंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी के हवाले से जो पीडीएम के रहनुमा है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने क्या राय दी थी वो आपको जरा दिखाते हैं। पहले इन्होंने जो 3 नाम दिए, पहला नाम दिया नासिर खोसा साहब का, उन्होंने माजरत कर ली कि जी मुझसे तो किसी ने पूछे नहीं। दूसरा नाम उन्होंने दिया सुखेरा साहब का, वो नाअहल हैं, सरकारी अफसर हैं, सर्विंग ऑफिसर हैं। तीसरा नाम उन्होंने जिस शख्सियत का दिया उनकी दोहरी शहरियत निकली, वो भी नाअहल हैं। जो इस वक्त लिस्ट आई है उसमें से जो शख्स अहल या अहलियत के मेयार पे पूरा उतरता है वो तो मोहसिन नकवी साहब का नाम है। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। अब उसके ऊपर जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि भाई अगर ये नाम आता है और मोहसिन नकवी साहब को बनाया जाता है तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, तो ये पहले उन्होंने क्या रिएक्शन दिया था ये आपको दिखाते हैं जरा। हमने अपनी तरफ से क्रेडिबल नाम दिए, इन्होंने क्या नाम दिए? एक फ्रंट पैना जरदारी का, एक फ्रंट पैना शहबाज शरीफ का। इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है जो कि नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, वो उससे चीफ। आप एक्सेप्ट करेंगे या फाइट करेंगे? बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं। आप देख लें कि खान साहब ने तो कह दिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देख रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो कि इस वक्त वजीर आला तो जाहिर है कि नहीं रहे क्योंकि असम्बली तहलील हो गई है, लेकिन जाहिर है कि वो कारहाय मनसब इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो तस्लीम नहीं करेंगे, हम इस मामले पर आगे जाएंगे और किस तरीके से इस मामले को हम मान सकते हैं। तो जरा गुफ्तगू कर लेते हैं इब्तदाई तौर पर इस तरह से। तो हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साथ ही कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिल मंदोखेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमें माहिर कानून अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं कि जो कि कानूनी एतबार से ये तैनाती क्या हो सकती है नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो कि मईशत के एतबार से होगा हमें ज्वाइन करेंगे शब्बर जैदी साहब भी, जो माहिर मुआशियात हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, ये जो आपने एक ट्वीट किया था मेरे सामने है, बल्कि 1-2 ट्वीट्स आपने किए थे कि नैब वर्सेस हनीफ हैदर, और फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ एक्यूज्ड सिविल सर्वेंट एक्सरसाइजेज ऑप्शन ऑफ voluntary return, he cannot hold any public office either in federal or in provincial government or any state organization. लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो एक ही इज फिट इनफ टू बी द इंटरिम सीएम। तो ये क्या मामला है? मेरे पास भी ये जो पेज यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलंटरी रिटर्न, यानी कि वो जो पैसे उन्होंने लिए थे अफजल साहब से, तो उस बारे में उन्होंने फिर रिटर्न भी किया था और शेख मोहम्मद अफजल साहब से कि जी ये पैसे लिए थे और फिर किस तरीके से उसकी वापसी यकीनी बनाई गई। और फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे पता नहीं था कि ये जो पैसे थे ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज किए गए थे,
اور پھر چیئرمین نیب کے نام انہوں نے یہ کرتے ہوئے اپیل کی تھی کہ جی مجھے اس کیس سے نکالا جائے. کیا قانون کیا کہتا ہے, ہو سکتی تھی یہ تعیناتی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں اس کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. ستی صاحب دیکھیں اس میں جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے وہ آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 224A جو ہے آئین کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرم چیف منسٹر کس طرح اپوائنٹ ہوگا. اس میں جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی وہ ہے کنسلٹیشن, ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہوگا, اور ان کیس اگر کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا اپوائنٹ تو پھر الیکشن کمیشن کو پاور دی ہے وہ اپوائنٹ کرے. اب اس میں جو دو انہوں نے پہلے میں بتا دوں انہوں نے 2 آبجیکشنز لیے ہیں احسن اقبال صاحب کے, اس میں اس کی قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. ڈوئل نیشنل کی جو بار ہے جو اس کی ممانعت ہے وہ صرف MNA یا سینیٹر یا MPA کے لیے ہے, باقی ایڈوائزرز بھی بن سکتے ہیں نیشنل, انٹرم CM بھی بن سکتے ہیں, اس میں کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے. اور دوسری بات کیا سرونگ آفیسر بن سکتا ہے یا جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوا ہو, بالکل یہ بھی بن سکتا ہے, اس پہ بھی 2 سال کی بار لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ سپوز کہ اگر کوئی برطانوی شہری ہے, یعنی کہ جس نے ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ سے وفاداری کا عہد لیا ہو, تو وہ کس طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, بھلے نگراں ہی کیوں نہ ہو. یہ کوئی بار نہیں ہے اس پہ؟ میں یہی کہہ رہا بننا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں قانون میں ممانعت نہیں ہے, یہ آپ کا اخلاقی آرگومنٹ ہے اور میں آپ کے آرگومنٹ سے اگری کرتا ہوں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون میں ممانعت ہے. اور اسی طرح کیا 2 سال ریٹائر ہوا انسان یا سرونگ آفیسر بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. دوست محمد خان صاحب جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, وہ 2018 میں بنے تھے. یہ علی محمد خان صاحب کو بہتر پتا ہوگا, وہ 4 مہینے ان کو ہوئے تھے ریٹائر ہوئے, تو ہی واز ایز اے CM, تو وہ بھی قانون میں بار نہیں ہے. پہلے میں نے کہا آپ کو یہ احسن اقبال صاحب کے دونوں پوائنٹس میں کلیئر کر دوں. دیکھیں بات اتنی سی ہے, دیکھیں ایک ایشو ہوتا ہے, راحیل شریف صاحب کی مثال بھی سامنے ہے سر. جی بالکل بالکل بالکل, وہ تو جی پاکستان سے باہر جا کے ہو گئے نا, وہ تو ان کے ملک کا قانون دیکھنا ہوگا. ویسے میں آپ کو ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز دیکھیں, سپریم کورٹ جو ہے نا اس کی 2 ججمنٹس ہیں, ایک حنیف حیدر کا کیس ہے اور ایک سو موٹو نمبر 17 آف 2016 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص والنٹری ریٹرن کرتا ہے جو محسن نقوی صاحب نے کیا ہے, تو یہ سول سرونٹس کے کیس ہے, اس سے ہم اس کا مطلب نکالنا کیا ہے, تو وہ کہتے ہی ہیں اگر صرف کوئی انسان یا اکیوزڈ والنٹری ریٹرن کرتا ہے دیٹ مینس کہ وہ اپنی جو اس کا کیپبلٹی ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے, تو وہ واپس پیسے دے رہا ہے, تو یہ مس کانڈکٹ کا کیس بھی بن جاتا ہے ساتھ ساتھ. تو ایسا انسان وفاقی یا صوبائی حکومت یا کوئی وفاق کے یا صوبائی حکومت کے انڈر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی پبلک آفس ہے, وہ اس کو ہولڈ کرنے کا اہل نہیں ہے. یہ ایک مس کانڈکٹ کا کیس نہیں ہے. اس وجہ سے میری نظر میں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے آرٹیکل 189 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہے, اس کا پرنسپل جو ہے آن آل اسٹیٹ بائنڈنگ ہے. بالکل جی. تو میری نظر میں اس ججمنٹ جو فیصلہ ہے اس میں جو لا سیٹ ہوا ہے اس کے تحت یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اتنا سا سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لا کا درجہ بھی رکھتے ہیں, بالکل بائنڈنگ بھی ہوتے ہیں, اور پھر آگے بھی ان کی مثالیں لی جا سکتی ہیں اس حوالے سے. بالکل بائنڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ذرا یہ بتائیں علی محمد خان صاحب, یہ فیصلہ ہو گیا, بیانات بھی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں, کیا سوچ رہی ہے جی آپ کی پارٹی, کیا کریں گے, اب جائیں گے پھر سپریم کورٹ کے پاس یا قبول کریں گے اس کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان, پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب, 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ, اور جس کے بارے میں یہ بات آج سے نہیں کئی سالوں سے جب سے ہماری لولی لنگڑی جمہوریت اس ملک میں واپس آئی ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بناتا ہے. تو کیا 12 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پہ اعتماد ہو سب کو؟ بہت بڑا المیہ, بہت بڑا سوالیہ نشان. نمبر 1. نمبر 2, یہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کیوں ہوئی ہیں, ارلی الیکشن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اور خدا کے بندو, نارمل حالات نہیں ہیں کہ کسی حکومت نے 5 سال پورے کیے ہیں اور پرفارمنس پہ ووٹ ہوگا فلانا ہوگا. اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے. اس ملک کے وزیر اعظم کو رات کے 12 بجے گھر بھیجا گیا, پارلیمنٹ کے سامنے پریزن وینز آئیں, جو پورے پارلیمنٹ کی نہیں صرف 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. کہ پریزن وین کا کام کیا تھا؟ پریزن وین تو جا کے 28 گیروں کے اور 2 نمبر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں جو سب کو پتا ہے کون اس ملک میں دہشت گرد ہے, کون 28 گیرا ہے, کون 10 نمبری ہے. وہ تو کھلے پھریں
اور اقتدار میں بھی آ کے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ملک کی سٹیٹس کو سے لڑنے چلے، جو اس ملک کی پاک سرزمین کو امریکہ جیسے ملک کے حوالے نہیں کرنے کے لیے تیار کیا، ہم آپ کو بالکل نہیں دیں گے. جو کرپٹ مافیا کے سامنے کھڑے ہیں ان پہ رجیم چینج ہوئی اور آخر میں جا کے وزیر اعظم عمران خان کو گولیاں بھی کھانی پڑی. ارشد شریف جیسا شخص شہید ہوا اور اس ملک میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ. عام حالات نہیں ہیں. ان حالات میں کوشش یہ کی جانی چاہیے تھی اور جانی چاہیے کہ جو ہوا سو ہوا، آئیں اب اس ملک کو ٹھیک کریں اور آئیں ہم جو ہے مل کے کچھ فیصلے کچھ ایسے کر لیں جس میں سب کو اعتماد ہو اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں. کوئی اس ملک کا ماما نہ بنے، کوئی اس ملک کا چاچا نہ بنے، فیصلہ عوام کو کرنے دیں. وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، آخر اس پہ کنسنسس کیوں نہیں ہوا علی محمد خان صاحب؟ کیوں نہیں ہوا کنسنسس؟ نہیں ہوا تو آپ اور ٹرائی کریں. 22 کروڑ میں ایک تو نام نکل آئے گا نا. اگر 12 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی نام نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر 12 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی نان کنٹروورشل نام نہیں ہے، پھر الیکشن ہی نہ کرو یار ادھر. یہ تو عوام کی توہین ہے. اس ملک میں بڑے بڑے آنریبل آنےسٹ افسران موجود ہیں. اس ملک میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ذات میں پاکستان ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام کا نہیں کھلایا. پنجاب بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، پورا پاکستان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے. تو میرے خیال میں اگر اس ملک کی سب سے بڑی جماعت، اور یہ تو صرف تحریک انصاف کی بات ہے نا جس کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا گیا، میں کہتا ہوں پیپل پارٹی اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے. اس میں پنجاب میں ان کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن اگر پیپل پارٹی ایسی جماعت جو پنجاب میں کمزور ہے، اس حوالے سے کروں وہ بھی اعتراض کرے تو اس اعتراض کو بھی سنو. کیونکہ 3-4 بڑی جماعتوں کو جس نام پہ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، بہترین ہو گیا. ادھر اعظم خان صاحب کا نام آیا ہے، جو ہے ہمارے فارمر بیورو، ٹھیک ٹھاک ہو گیا کام، سب اس پہ مطمئن ہے، سابق وزیر اعلیٰ بھی، اپوزیشن لیڈر بھی. تو پنجاب میں کوئی آسمان جو ہے کوئی نیچے آ گیا ہے، کوئی سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے. کیوں ہوا ایسا یہ پوچھ لیتے ہیں قادر مندوخیل صاحب سے. ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر کنٹروورشل ہے تو کوئی اور نام لے آؤ. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب آپ یہ بتائیں، یہ ویسے فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن جن صاحب کا نام لیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے کافی قریب تھے. یہ مطلب ان کو آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے پنجاب میں 12 کروڑ کی آبادی میں آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہیں ملا. خان صاحب نے بھی تو عثمان بزدار صاحب کو ڈھونڈا تھا نا، آپ نے کوئی کیوں نہیں ڈھونڈا کوئی ایسا بندہ جو قابل قبول ہو سب کے لیے؟ جی بہت شکریہ. میں علی محمد خان صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ 12 کروڑ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے پورا پاکستان یا پورا جو پارٹی ہے وہ اس کو متفق ہو. یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں. مگر اس بات کی بھی کیونکہ علی بھائی جو ایک وکیل ہے اور ظاہری بات ہے ہم نے جذبات سے نہیں بلکہ قانون اور آئین کی بات کرنی ہے. اور آئین کے آرٹیکل 224 اور 224A یہ کہتا ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب میں آپ سے جواب لوں گا، آپ کی آواز تھوڑی سی ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ رہی. اچھا سلمان صاحب اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب اس کے بعد یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ فلاز موجود ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں، اب آپشنز کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یا کہ کیا کر سکتی ہے وہ؟ دیکھیں اتنا آسان کیس نہیں ہوتا یہ، کیونکہ جو آئین میں تقرریاں ہوتی ہیں اس میں نارملی جو ہوتا ہے نارمل سرکمسٹانسز میں ایز اے جنرل رول جو عدالتیں ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کرتی انلیس کوئی ٹینجیبل یا urgent ریزنز ایگزسٹ کریں، جس میں اگر آپ کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی گریو وائلیشن آف قانون یا آئین دکھائیں آپ کورٹ کو، تو یہ ایکسیپشن ریئر سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. آپشنز تو یہ ہیں کہ یا تو اس اپوائنٹمنٹ کو یہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چیلنج کریں، فائل کر کے چیلنج کرے، یا سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کریں کہ یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. آرٹیکل 17 جو ہے آپ کا. اچھا یہ آرٹیکل 199 کیا کہتا ہے جی؟ 199 آپ پاور دیتا ہے کہ آپ کسی بھی صوبے میں ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کہتے ہیں. کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی یا کوئی قانون کی وائلیشن ہو تو اس کو روکنے کے لیے. اور جو آرٹیکل 184(3) ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرنے کی اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کی 2 ریکوائرمنٹس ہے کہ کوئی آپ فنڈامنٹل رائٹ انفورس کرا رہے ہوں یا وہ ساتھ میٹر آف پبلک امپورٹنس بھی ہو. تو یہ 2 آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس
اور اس میں ان کے جو آرگومنٹ بنتے ہیں جو عدالت نے ماننے ہیں وہ علیحدہ بات ہے جو کیس بنانے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جی انہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہوا ہے تو دی اپوائنٹمنٹ ججمنٹ کے خلاف ہے. پلس ایک اور آرگومنٹ بھی بنتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا, لیکن وہ اتنا وائبل نہیں ہوگا کہ اس کو ٹینجبل چیز دکھانی ہوگی. یہ مطلب نام ہے. قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر سے. قادر صاحب آئی ہوپ کہ اب آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے پہنچے گی. آپ جواب دے رہے تھے تو اب ہمارے ناظرین سن پائیں گے آپ کو صحیح سے, پلیز. دیکھیے ستی صاحب, میں علی محمد خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 12 کروڑ کی صوبے میں ایسا کوئی نام نہیں آیا ہے جس سے تمام پارٹی اس پہ متفق ہو. میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. مگر علی بھائی سے یہ بھی سوال کرتا ہوں اور نیازی صاحب بھی وکیل ہے دونوں سے, میں آرٹیکل 224 اور 224A کو کہاں لے جاؤں جب آئین میں لکھا ہوا ہے اور اسی آئین کے تحت دونوں ہمارے معزز ممبران جو ہے نا وہ وکیل ہے, اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے نام وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس پہ بات کریں گے. اگر اتفاق نہیں ہوا تو پھر پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے 2-3 ممبران وہ اتفاق کریں گے. اگر وہ نہیں کرے تو آخری آپشن الیکشن کمیشن کے پاس ہے 224A کے تحت. تو ایگزیکٹلی وہی ہوا. تو یہ کون سی غیر قانونی اور غیر آئینی بات ہوئی ہے؟ وہ آئین کے مطابق کی بات ہوئی ہے. اور پھر محترم ابو ذر نیازی صاحب جو فرما رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 199 یا 184(3) یہ سارے, یہ تو ایک قانونی وہ ہے, یہاں کیسے اپلائی ہوں گے یہاں پہ جب آلریڈی 224A یہ اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس پروسیس کو, تو پھر اس کو آپ 199 کو کہاں سے لائیں گے؟ 199 کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ سر ہمارا سوال یہ ہے, بلکہ وہ سوال آپ سے رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جو پلے بارگین والا معاملہ تھا, وہ 35 لاکھ روپے والا معاملہ تھا جس کو والنٹری طور پر ریٹرن کیا گیا تھا محسن نقوی صاحب کی جانب سے. وہ بنیاد بنا کے بات ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کو جو اس طرح سے ڈیب کے ساتھ پلے بارگین کرتا ہے تو وہ کسی بھی سرکاری عہدے پر یا کسی اسٹیٹ آرگنائزیشن میں کام نہیں کر سکتا یا کسی ایسے عہدے پر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ بنیاد بن سکتی ہے؟ اس پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا, مگر یہ دونوں معزز وکلا صاحبان یہ بتا دی مجھے کہ آئین اور قانون کہاں روک رہے ان چیزوں کو. اور اگر میں صدقے جاؤں پی ٹی آئی کا, تو انہیں تو موجودہ آرمی چیف کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا. میرے ساتھ مختلف ٹاک شو میں ان کے MNA صاحبان یہ بتا رہے تھے کہ آصف منیر صاحب جو ہے نا وہ ایک دن بعد ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ نہیں بن سکتے آرمی چیف. میرے ساتھ ٹاک شو میں یہ بات کر چکے ہیں. ان کو تو اللہ نہ کرے کوئی فرشتہ بھی آ جائے الیکشن کمیشن میں تو اس پہ بھی اعتراض ہو جہاں ان کی مرضی نہ ہو. کراچی میں اگر وہ جیت جائے کورنگی سے تو وہ الیکشن فیئر ہے, اور اس کے برابر میں ملیر میں اگر وہ ہار جائے عمران خان صاحب تو وہ ناجائز ہے. اور کراچی میں اگر 26 MPA اور 14 MNA 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو مل جائے تو وہ فیئر الیکشن ہے. اور بلدیاتی الیکشن میں جہاں پی ٹی آئی کو 40 اور پیپلز پارٹی کو 96 UC ناظم مل جائے, چیئرمین مل جائے, تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اور داندلی ہے. تو ان کی باتوں میں تو نہ جائے. ان کی بات تو اسی طرح جو ہے نا وہ سمیع اللہ کلیم اللہ یہ کھیلتے رہیں گے اور یہ الیکشن تک یہ کریں گے اور یہ الیکشن کمیشن یہ جائیں گے. میں ان کی خدمت میں عرض کروں یہ جو بھی آئین کا آرٹیکل کا جس سے کوئی سر پیر نہیں ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں. اگر یہ چلے بھی جا رہے یقیناً جو درخواست ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی آرٹیکل ہائی کورٹ میں 199 اور سپریم کورٹ 184(3) کے تحت وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر یہ مزید الیکشن کو پرولونگ کرنے کا پروسیس ہے. یہ مزید الیکشن کو نہ ہونے کی جو آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن کرانا ہوگا. یہ اس پروسیس کو مزید پرولونگ کریں گے, اور اگر یہ پرولونگ کریں گے تو اللہ خیر سلے. پھر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی ساتھ ہوگا اکتوبر 2023 میں. اکتوبر 2023 میں. شکر ہے کہ آپ اس سال تک واپس آئے, ورنہ علی محمد خان صاحب کو یاد ہوگا کہ آپ یہیں بیٹھ کے یہ کہتے تے کہ جی اس سال تو ہو سکتا ہے ہو ہی نہ, چانسز نہیں ہے. جی میں دوبارہ کہتا ہوں, وہ بھی کہتا ہوں, وہ بھی سن لے. میں 6-7 مہینے سے یہ بھی کہہ رہا ہوں آئین کا 232 جو ہے نا آرٹیکل 232 بھی یہ کہتا ہے کہ اسی طرح اگر آپ اداروں پہ چڑھائی کریں گے, اسی طرح پاکستان کی معیشت کو ایک سال کی ایمرجنسی کریں گے, تو وہ آئین کا آرٹیکل 232 بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ ناگزیر حالات میں یہ الیکشن پوسٹ پون ہو سکتا ہے. یہ بھی میں اب ہمیشہ کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا. کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال چلیں, اس پہ بھی ہم بات کریں. علی محمد خان صاحب, یہ ابھی مجھے پتہ چلا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں سارے پروسیس کو, اسی لیے آپ رکھنے اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟
دیکھیں اگر ہم الیکشن نہیں چاہتے تو پھر ہمارا کوئی مطلب ہے، کوئی ہم نے رات کے 12 بجے ٹھنڈے پانی سے اشنان تو نہیں کیا تھا سردیوں میں کہ ہم نے اپنی اسمبلی توڑ دی ہے، کوئی ہمارا دماغ خراب ہے؟ اسمبلی اسی لیے توڑی ہے کہ ایک ماحول بنے. میں تو آج بھی یہ بات کر رہا ہوں، دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، یہ سیاستدانوں کو خدا کا کوئی خوف کرنا چاہیے. اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، میں کہتا ہوں ان سیاستدانوں نے کیا ہے. یہ سیاستدان اگر بیٹھ کے اپنے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، اگر ایک نام نہیں ہے دوسرا لاؤ، دوسرا نہیں تیسرا لاؤ. دیکھیں میں محسن نقوی صاحب کو زندگی میں نہیں ملا، میں ان کو نہیں جانتا، ان کی تصویر کوئی سامنے لے آئے میں شاید پہچان بھی نہ سکوں. لیکن دیکھیں آپ کی جماعت ملک کی جو ابھی صوبے میں اس کی حکومت ہے، جو پورے ملک میں جو موجود ہے اور جو مین کنٹینڈر ہے حکومت کی، ابھی آپ کا ضمنی الیکشن سارے جیتے ہیں، ہماری جماعت کو اعتراض ہے، ہمیں شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیں تو کوئی اور نام لے آئیں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے شخصیات اس وقت اہم نہیں ہیں. محسن نقوی صاحب تو خیر بڑے مطلب ہے اللہ ان کو جو ہے عزت دے، لیکن وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا لیڈر بھی ہے وہ بھی اس وقت اہم نہیں ہے. ملک اہم ہے. لوگوں کے لیے اپنی اناؤں کی جنگ میں ہم نہ پڑیں. اگر ایک شخص پہ ایک بڑی جماعت کو اعتراض ہے، میں کہتا ہوں ایک نام ہم دے دیں، تحریک انصاف اگر دے دیتی ہے اور وہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور وہاں پہ نون لیگ کہتی ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمیں اس پہ شک ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی ختم کرو. وہ نام لے کے آؤ. کوئی دیکھو خیبر پختونخوا پنجاب سے چھوٹا صوبہ ہے، ہمارے وہاں لڑنے مرنے کا رواج زیادہ ہے، ہم زیادہ جذباتی لوگ ہیں خیبر پختونخوا والے. ہم تو بیٹھ گئے اتنے ہم ڈیموکریٹ ہیں، پولیٹیکل ہیں، ہم نے تو وہاں ایک نام لے آئے. دوسری بات ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو محسن نقوی صاحب، میں اللہ بلیس ہم اگین، میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ان کا نیب کے کیسز چلے ہیں یا کوئی کیس چلا ہے اور والنٹری ریٹرن کیا ہے، دیکھیں وہاں آپ کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور یہاں وہ لوگ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انٹیگریٹی والے آدمی نہیں ہیں، لیکن جب آپ والنٹری ریٹرن کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تو کوئی ٹماٹر کے پیسے کسی کو واپس نہیں کرتا، آپ لاکھوں روپے کیوں واپس کریں؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کوئی مسئلہ آپ کی کنڈکٹ میں یا آپ کی پروفیشنل کام میں ہوا ہے جس کی وجہ سے کمپرومائز. اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنا بڑا سٹیک ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا کوئی ہونا چاہیے تھا جا کے جس کے اوپر کنسنسس ہوتا، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ کنسنسس بن نہیں پاتا. المیہ یہی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے اور سلمان نیازی صاحب بہت شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ہمیں قانونی نکات ایکسپلین کیے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا آپشنز ابھی پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور تھوڑا معیشت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور علی محمد خان صاحب اور قادر مندوخیل صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معاشی معاملات کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب، ماہر معاشیات ہیں اور سابق چیئرمین ایف بی آر کے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا بات ہو رہی ہے چیلنجز کی. ابھی شبر زیدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے انفلیشن جو ہے وہ نمبرز بتائے جا رہے ہیں 26%، لیکن وہ 35% سے زائد ہو چکی ہے انفلیشن اور آنے والے دنوں میں بھی ان کے مطابق اس میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے، یہ ٹویٹ آپ کے سامنے اسکرینز پر ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر طریقہ کار ایک ہی ہے جس کے تحت مینیج کیا جا سکتا ہے کہ راشننگ کی جائے اور جو عام عوام ہے ان کے لیے ایک ہیوی سبسڈی ان کو فراہم کی جائے، ادروائز گزارا نہیں ہے. میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں، اگر وہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آٹے کی قیمت جنوری 2022 میں کیا تھی، 1163 روپے کا تھا، اب جو ہے وہ 1700 روپے سے زائد کا ہے. چاول کی قیمت دیکھ لیں کہ 100 روپے سے اب 150 روپے، یہ درجہ سب سے کم تر جو درجے کے چاول ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو 300 350 400 تک پہنچ گئے. گھی کی قیمت دیکھ لیں، پیاز دیکھ لیں 40 روپے کلو ہوتا تھا اور وہ ابھی 250 روپے کلو میں مل رہا ہے. ایل سیز کھل نہیں رہی، کنٹینرز وہاں پر سڑ رہے ہیں. دودھ کی قیمت میں کس طرح سے اضافہ ہوا ہے کہ اس وقت 200 روپے سے اوپر پہنچ گیا اور اس وقت 115 روپے تھا. مرغی کس ریٹ پہ پہنچ گئی ہے، وہ سارے معاملات ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح کے معاملات ہیں جو اس وقت درپیش ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اوور آل کیا سولوشن کیا ہے، کیا اس معاملے میں کیا موجودہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ پالیسی دکھائی نہیں دے رہی. ستمبر اکتوبر تک جو فیصلے ہونے چاہیے تھے اب جا کے IMF کی بات ماننے کی بات کی جا رہی ہے، پہلے آنکھیں دکھائی جا رہی تھیں. تو کیا اس کا حل واقعی شفاف الیکشنز ہی ہیں؟ کیا شفاف الیکشن سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو فواد چودھری صاحب نے کیا اس بارے میں اپنا نقطہ نظر 9 ماہ میں کیا کارکردگی رہی حکومت کی اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے، انہوں نے تھوڑا سا پریڈکٹ کیا، نقشہ کھینچا، آپ کو ذرا سنواتے ہیں.
انہوں لوگوں نے 9 مہینے میں پاکستان کی لوگوں کی قبر توڑ دی. پاکستان کا بحران کا حل الیکشنز ہے. ابھی تک لوگ عمران خان کی بات سن رہے ہیں, ابھی تک لوگ طریقے انصاف کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ حاکمیت واپس لے کے آئیں گے. جس دن یہ امید بھی ٹوٹ گئی, پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد سری لنکا کا دارالخلافہ کولمبو بن جائے گا. لوگ اپنا حق لینے جائیں گے اور پھر شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, آپ کو جہاز نہیں ملنا باہر جانے کے لیے. لوگ آپ کو آپ کے ایوانوں سے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. وہ وقت آنے سے پہلے ملک میں الیکشن کراؤ. شبر زیدی صاحب, سر آپ سن رہے ہوں گے گفتگو. اب تو ظاہر ہے کہ ابھی تک ہم فلانی تعیناتی, یہ تعیناتی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کیا ہونا ہے, الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے, اسی معاملے پہ الجھے ہوئے ہیں. آپ جو ایک تصویر کشی کر رہے ہیں ایک طرح سے معیشت کی, کہ انفلیشن کہاں تک پہنچ گئی اور آگے بھی نہیں, ہو کیا رہا ہے ہماری معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں ستی صاحب, بات بڑی سمپل سی ہے کہ معیشت کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. میں نے جو آج ٹویٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو انفلیشن ہے وہ 35% کے قریب چل رہی ہے. چلے اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 35 نہیں ہے, 31 ہے. اور جو ہماری کیلکولیشن ہے اور جو گورنمنٹ کی کیلکولیشن بھی ہے کہ کوئی اس میں کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہمیں. جب IMF کے ساتھ ہم جائیں گے تو یہ انفلیشن بڑھے گی. تو اس انفلیشن کے رہتے ہوئے جو ایک عام آدمی ہے جس کی تنخواہ, جس کی آمدنی 30-40 ہزار 50 ہزار سے کم ہے, وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس وقت آپ کو بنیادی ضروریات کو گورنمنٹ کو سبسیڈائز کر کے اور ان کو روٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی. ادروائز ہم بہت سیریس غریب آدمی کے کرائسس میں چلے جائیں گے. اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی پارٹی سے, کسی الیکشن سے, کسی IMF کے پروگرام سے نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے, اس میں کوئی بھی اکنامسٹ اس سے بحث کر سکتا ہے. آنے والے دنوں میں کوئی چانس نہیں ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہوگی. کوئی چانس نہیں. کوئی میں نہیں. دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بتائی میں نہیں کہہ رہا, میں ایز اے اکنامسٹ پریڈکٹ کر رہا ہوں نا کہ ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. جب وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا علاج ہے؟ اب یہ علاج صرف یہ ہوتا ہے, میں نے جو اچھا, دیکھیے راشننگ جو ہوتی ہے وہ کوئی اچھا علاج نہیں ہے, وہ بڑا خراب علاج ہے. مگر مجبوری کا علاج جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. شاید IMF ہم سے رجسٹ بھی کرے کہ آپ راشننگ کیوں کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ مجبوری ہے. تو یہ تو پاکستان کی معیشت کا پہلو ہو گیا جو غریب آدمی کے لیے ہے, جو کہ غریب آدمی کو ہمیں دینا پڑے گا. یہ اس کا کوئی تعلق کسی, تاکہ وہ سروائیو کر سکے, ہاں انسان زندہ رہ سکے نا جی. دیکھیے آپ کو یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنا تو پرووائڈ کرے کہ وہ آدمی آٹا, چنے کی دال اور دالوں کے زندہ رہ سکے نا. کم از کم یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ ہے کیونکہ دیکھیے آپ لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس وقت انڈیا میں جو آٹا ہے وہ 36 روپے کلو ہے, اور ان کا چلے اگر ڈالر کا بھی کر لیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ہم جو ہیں بہت غلط جگہ پہ چلے گئے ہیں, اور ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہم نے کس طرح پاکستان کے غریب عوام کو پیس دیا ہے, بالکل ٹوٹلی پیس دیا ہے. اور یہ لوگ بڑی بڑی ٹھیک ہے, سولوشن بھی اس کا پتہ کرتے ہیں. لیکن قادر مندوخیل صاحب, آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت اس وقت اتحاد میں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, فورسی کر رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کے باہر جانے کے بعد اب ان کے خلاف کارروائیاں کی بات ہو رہی ہے, کارروائیوں کی کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی وہ باجوہ صاحب کے زیر اثر تھے. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. اب ہوگا کیا؟ جو فیصلے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت لینے تھے IMF کی بات ماننے کے, وہ اب کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ریمیٹنسز ہماری اتنی گر چکی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے فورن ریزروز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ریمیٹنسز کیوں کم ہو رہی ہیں کہ جب انٹر بینک ریٹ آپ اس طرح سے روک کے رکھیں گے اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگوں کو پیسہ 260 روپے فی ڈالر ملے گا, تو وہ کیوں آپ کو بینکنگ چینل سے پیسے بھیجیں گے؟ تو یہ ریئلائزیشن آپ کو ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یا ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں اس وقت معیشت کے ساتھ؟ ستی صاحب, آپ تو جرنلسٹ ہے, میں اور علی بھائی تو وکیل ہے. آپ پاکستان کی سارے وزیر خزانہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے. جب PTI کے وزیر خزانہ تھے تو شوکت ترین صاحب فرماتے تھے کہ یہ نااہل ہے, ان کو معیشت کا نہیں پتا. اس کے بعد اس کو بھی چھوڑیے, PTI کے 4 وزیر خزانہ کا. ہماری حکومت میں ہمارے اتحادی جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے اس کو نہیں پتا.
آج اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہے تو مفتاح اسماعیل صاحب کہتا ہے کہ اس کو نہیں پتا، اور میرے خیال میں ہمارے محترم شبر زیدی صاحب کو بھی یہ ٹویٹ کرنا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا، عوام سوال کریں گے مجھے کیوں نکالا. یہ مجھے کیوں نکالا والا ڈائلاگ جو ہے نا، یہ ہر وزیر خزانہ اور FBR کے چیئرمینوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں کوئی اور بات ہے. کر رہا ہوں. میرا اس وقت وہ بات نہیں کر رہا کہ فلاں نے کیا کیا. میں اس وقت بات یہ کر رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی خان صاحب کے وزرائے خزانہ تو بہت برے تھے، لیکن جس لیول پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے کم از کم اتنا ہی مینیج کر لیا جاتا. اب 3-4 مہینے تک تو یہ آرگومنٹ ٹھیک تھا کہ جی وہ مطلب ٹریپس بچھا کے گئے ہیں، بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، لیکن ابھی جو فیصلے صحیح وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو رہا ہے، LCs نہیں کھل رہی، لوگ پریشانی کا شکار ہیں، یہ صورتحال آپ کو پریشان کر رہی ہے بینگ اے اتحادی، بینگ اے کولیشن پارٹنر، کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی میں اس کو تفصیل بتانا چاہ رہا تھا. بات یہ کہ دیکھیں میں شروع سے یہ بات کہتا رہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا انگریز کے دور سے پاکستان میں اتنا بدترین سیلاب نہیں ہے. سندھ آلموسٹ 90% پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی سڑک کے دونوں طرف پانی کھڑا ہے، اور بلوچستان کا یہی حال ہے، جنوبی پنجاب اور پختونخوا کے کچھ اضلاع کا یہی حال تھا. اس وقت بھی میں کہتا رہا تھا آپ کی مختلف شو میں یہ کہ جب پانی کھڑا ہوگا تو آپ مجھے بتاؤ کہ فصلیں، سبزیاں، فروٹ، یہ چیزیں کہاں سے ہوں گے. تو یہ چیزیں تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی رہی تھی. اب اگر یہ اب جو بات آپ سوال کر رہے ہو، یقیناً یہ رات تو رات نہیں ہوتا ہے، یہ رات تو رات یہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. یعنی پچھلی حکومت نے کیوں نہیں خریدا، تیل خریدا، ظاہری بات ہے تیل اگر خریدتے ہیں یا گندم خریدتے ہیں تو کل خرید کے آج پاکستان نہیں آتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے سارے پروسیس چاہیے، وہ یقیناً جو نا اس میں 2-4 مہینے یا ٹائم لگتا ہے. میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا تھا، وقت مختصر. علی محمد خان صاحب کی جانب چلتے ہیں. تھوڑا سا میرا سوال سیدھا سا تھا. علی محمد خان صاحب، ڈو یو تھنک کہ جس طرح سے ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور اوور آل چیزیں ہو رہی ہیں، میرا سوال ان سے بھی یہی تھا، قادر مندوخیل صاحب سے، کہ یہ فیصلوں میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ چلے ابتدا کی ذمہ داری آپ لوگوں پہ ڈال دی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ ایسا کر کے گئے تھے، آپ نے سبسڈی غلط ٹائم پہ دی تھی جاتے جاتے، لیکن ابھی آپ کو کوئی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے؟ اگر وے آؤٹ کی بات کریں یا الیکشنز ہی آپ کو نظر آتا ہے واحد حل ہے؟ دیکھیں 3-4 باتیں ہیں. سب سے پہلی تو شبر صاحب کے بارے میں بات یہاں ہوئی ہے، قادر صاحب نے کی ہے. شبر صاحب جو ہیں ان کو کسی نے نکالا نہیں تھا، وہ خود چھوڑ کے گئے تھے، اور آنریبل آدمی ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، قابل آدمی ہیں. بس وہ آپ ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں، پھر وہ چلے گئے. تو ہمارا تو آج بھی ان سے عزت و احترام کا رشتہ ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں، الیکشن ایک حل ہے لیکن پورا حل الیکشن بھی نہیں ہے. الیکشن آپ کرائیں لیکن الیکشن کے بعد کے لیے ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی کہ جس کی بھی حکومت آئے وہ اپوزیشن کو بٹھائے اور کم از کم 25-30 سال کا ایک براڈ اسپیکٹر میں ایک پلان اس ملک کو ہم دے. دیکھیں ہم بڑے خراب تھے، ہم بڑے نا تجربہ کار تھے، نہ اہل تھے، جو بھی تھے. 6 کی GDP پہ ملک کو چھوڑ کے گئے، اگر اس کو بہتر نہیں کر سکتے 6 پہ چلانا چاہیے تھا. اگر 6 سے کم ہوا ہے مطلب آپ نا اہل ہیں. ہماری زراعت 4.4 پہ ترقی کر رہی تھی. صنعتی شرح نمو، صنعتی چھوٹی صنعتیں 7.2، خدمات کا شعبہ سروسز 6.2، بڑی صنعتیں 10.5، بجلی کی پیداوار کی تقسیم 7.9، مواصلات ٹرانسپورٹ 5.4، برآمدات 29 ارب ڈالر ریکارڈ اضافہ، اور تعلیمی شعبہ 8.7. ہمارا فوریکس ریزرو تھا 17 ارب ڈالر، اب 3.5 ارب ڈالر ہے. ہمارا اس وقت جو آپ کا ڈالر تھا 179 تھا، اب 228 230 پہ بھی آپ کو نہیں ملا. چلیں ٹھیک ہے. یہ تو سارے جو ہے وہ معاملات اور فیکٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان نے کتنی ترقی کی، سرمایہ دار نے ترقی کی، اس کا تو پیمانہ ہے کہ جی 6% گروتھ پہ لے گئے. لیکن اس پر بات کریں گے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. علی محمد خان صاحب اور قادر مندوخیل صاحب آپ کو بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں. شبر زیدی صاحب ویری کوئکلی سر، یہ کچھ چیزیں آپ نے جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتائی تھی، کیا یہ موجودہ حکومت یہ کر پائے گی؟ دیکھیے بہت اچھی بات ابھی علی محمد خان صاحب نے کی ہے کہ الیکشن کے بعد بھی پاکستان معاشی خطرات سے نہیں نکلے گا. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کر پائے گی، میرے ذاتی حساب سے پنجاب گورنمنٹ کی ریزولوشن کے بعد جو سیاسی منظرنامہ سامنے آ گیا ہے، اس میں اب جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے، تو وہ اگر کرنا چاہے گی تو بھی نہیں کر پائے گی.
مگر جو پاکستان کی جو بنیادی اکنامکس کی کرائسس ہے، میرا ذاتی ویو ہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، مگر میرا ذاتی ویو ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب، میں ڈار صاحب بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں،